वोट उसको दीजिएगा जहां पर आप लोगों का ज़मीर मुतमईन हो। हम में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं जिनको आप लोग जानते हैं, जिनको आप लोग जानते हैं उनमें से जो बेहतर लगे आप लोगों को, आप लोगों का ज़मीर जहां इजाज़त दे आप लोग उसको वोट दे दें, चाहे उसमें मैं शामिल ना हूँ, क्यों मैं शामिल ना हूँ। देखिए, मैं ये पहली मरतबा इलेक्शन नहीं लड़ रहा, मैं ये चौथी मरतबा इलेक्शन लड़ रहा हूँ और इसी यूसी से ही इलेक्शन लड़ रहा हूँ। 2001 में मैं इलेक्शन लड़ा था, यहाँ पर इस मोहल्ले ने मुझे 474 वोट दिए थे और जो दूसरे नंबर पर आया था जमात इस्लामी, उसको सिर्फ यहाँ से 4 वोट पड़े थे। दूसरी मर्तबा जब मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ा तो यहाँ पर मुझे 555 वोट मिले और दूसरे नंबर पर आने वाले को 150 वोट पड़े। वो इलेक्शन में हार गया था क्योंकि सामने पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी दोनों थे। तीसरी मर्तबा में इलेक्शन लड़ा, इस मोहल्ले से करीम बख्श पाड़े से मेरे वोट थे 396 और जो दूसरे नंबर पे था उसके वोट थे 114। तो 3 मर्तबा मुझे यहाँ पर इज्जत दी। जो मेरा निशान जो भी था, 2 मर्तबा चांद था मेरा निशान, 1 मर्तबा बल्ला था। अभी फिर मैं बल्ले के निशान से यहाँ पर उम्मीदवार हूँ और मुझे यकीन है कि मुझे सारी दुनिया छोड़ दे, मुझे ये मेरे भाई नहीं छोड़ेंगे। मैं एक बात वाज़ेह करूं कि अभी मेरी उम्र भी बढ़ गई है। मैंने अपनी पार्टी से कहा था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा, लेकिन मेरी पार्टी ने कहा कि आपको इलेक्शन लड़ना है। अब मैं एक आम सा आदमी हूँ, इसी करीम बख्श पाड़े की ही मेरी पैदाइश है। यहाँ पर बहुत से लोगों को पता है कि मेरी पैदाइश इसी मोहल्ले की है। मुझे मेरी पार्टी ने कहा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेयर आता है कराची में तो डिप्टी मेयर मैं हूँगा इस कराची का इंशाअल्लाह। मैं मेयर का भी अहल हूँ, लेकिन मेयर मुझे इसलिए नहीं बनाएंगे कि ये कराची जो है 2.5-3 करोड़ लोगों का शहर है और सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो ज़बान बोलने वाले लोग हैं वो उर्दू बोलने वाले हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो भी मेयर कराची आएगा वो उर्दू बोलने वाला आएगा। इलेक्शन का ज़माना है, कल एक इलेक्शन था NA 245 का, आप लोग ने देखा। मैं आज देख रहा था, मैंने काउंट किए, कामरान से मैंने कहा कि ये वोट काउंट करते जाओ। कल वहाँ पर 60,300 वोट पड़े हैं और PTI का जो नुमाइंदा था उसने 29,500 वोट लिए। हम वादा करते थे कि हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे। अभी मुझे ना ये कहने की ज़रूरत है कि मैं काम करूंगा या नहीं करूंगा। अगर माजी में आप लोग ने मुझे वोट दिया है और उसके बदले में मैंने यहाँ पर कोई काम किया है तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी करूंगा। अगर नहीं किया तो फिर तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। आपके सामने जो ये हमने पानी की लाइन डाली, ये बहुत ज़्यादा 15 दिन का काम था, ये 1 साल में जाकर हुआ। 1 साल लिया इस काम में। लिया क्यों? वो इसलिए कि अभी फूल के निशान पर जो वहाब साहब खड़े हैं, ऐसा कोई काम नहीं था जो इसने ना रुकवाया हो, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी के लोग थे, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और ये हर काम रुकवा देते थे। इसी पानी के काम को भी रुकवाया। अभी आप लोग ने देखा होगा, आप लोग इस रोड से निकलते होंगे बाहर, 2-3 महीने पहले हमने गेड़ा गिराया था रोड बनाने के लिए। अभी भी 2-3 जगहों पर जो डंपर है वो पड़े हुए हैं। ये रोड बन रहा था, इस दोस्त ने हमारे जो है रोड का काम बंद करवा दिया। इंजीनियर वगैरह आए, हमने उनसे कहा भी सरकारी एक डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, आप लोग काम करने क्यों नहीं देते? तो उन्होंने कहा कि अकबर साहब ये रोड जो है DMC खुद बनाएगी।
وہ آج تک تو انہوں نے نہیں بنایا اور ہمارا ٹھیکیدار بھی انہوں نے بگا دیا. تو یہاں پر یہ جو کام ہے پانی کے، سیوریج کے، دوسرے تیسرے، یہ وفاق کا کام نہیں تھا کہ کرتے. یہ صوبائی حکومت کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے. جیسے بجلی کا ایک محکمہ ہے، گیس کا ایک محکمہ ہے، ویسے پانی اور سیوریج کا بھی ایک محکمہ ہے، اس کا نام ہے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ. لیکن حرام ہے کبھی آپ لوگوں نے ان کو دیکھا بھی ہو یہاں پر، کیونکہ وہ ہمیں انسان ہی نہیں سمجھتے. اگر انسان سمجھتے تو ہماری ضرورت بھی پوری کرتے. اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں سندھ حکومت کے نیچے. سندھ حکومت یہاں پر پیسے کاغذوں میں تو لگاتی ہے، زمین پہ نہیں لگتے. یہ میں نہیں کہتا. جو ابھی پیپلز پارٹی کا چیئرمین کا امیدوار ہے سکندر بلوچ، جس کا نشان تیر ہے، اس کے منہ سے میں نے سنا، جو کہ وائس کلپ ہے اس کی، جو کہ ویڈیو ہے، بہت سے لوگوں کے پاس ہوگی. وہ کہتا ہے کہ میری پارٹی نے یہاں پر 35 کروڑ روپے دیے. جیسے میں اپنی پارٹی کا کامران، یہاں ہمارے یہ لوگ، ہم پارٹی کے یہاں نمائندے ہیں، ہم سے پوچھا جاتا ہے یہاں پر کیا کام کیا جائے، پھر ٹھیکیدار انجینئر کو ہمارے حوالے کیا جاتا ہے. ہم سیاہ کریں سفید کریں، ہم کر سکتے ہیں. سکندر بلوچ کہتا ہے کہ 35 کروڑ روپے صوبائی حکومت نے جاری کیے صرف شانتی نگر کے لیے. اور وہ 35 کروڑ روپے اگر آپ لوگوں کو لگے ہوئے دیکھنے میں آتے ہیں تو آپ لوگ بھی بتائیں. جس محلے میں ہم رہتے ہیں، پیپلز پارٹی 1 روپے کا کام دکھا دے، 1 روپے کا، کہ اس نے اس محلے کے اندر کیا ہو. سکندر کہتا ہے کہ 35 کروڑ کا کام کہیں شانتی نگر میں نظر نہیں آتا. یعنی جو لوگ نمائندے تھے وہ لوگ سرکاری عملے کے ساتھ، ٹھیکیدار کے ساتھ مل کر وہ پورا پیسہ کھا گئے. پیپلز پارٹی کی روایت ہی یہی ہے، کرپشن. اور یہاں پر انہوں نے یہ پیسے نہیں لگائے. ہم نے جو یہ کام کیے، پانی کا کام کیا، یہاں باہر سیوریج کا کام کیا، یہ PWD اس محکمے کا نام ہے، وفاقی حکومت کا یہ محکمہ ہے. میں پورے NA میں جو ہمارے قومی اسمبلی کا حلقہ ہے، اس میں پورے کاموں کا جو وفاق سے ہوتے تھے ان کا سپروائزر تھا. اور یہاں پر ہمارے جتنے کام ہوتے تھے ان پہ ہم ایک پروجیکٹ مینیجر رکھتے تھے. میرے پاس، پروجیکٹ مینیجر کے پاس، ہر ہمارے آدمی کے پاس ایک پرچہ ہوتا تھا، 1 2 3 پرچے. اس میں لکھا ہوتا تھا کہ اگر یہ روڈ بن رہا ہے، اس میں گیڑا کتنا آئے گا، اس کو جب یہ ڈالا جائے گا تو اس کی موٹائی کتنی ہوگی، رولر اس کے اوپر چلے گا تو اس کی موٹائی کتنی جا کر رہے گی، جو رولر چلے گا اس کا وزن کتنا ہوگا، جو اس پہ کارپیٹ ہوگی وہ لوز ڈالیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر رولر چلائیں گے تو اس کا سائز کیا ہوگا. اگر یہ ہم نے پانی کا پائپ ڈالا تو یہ کتنے انچ کا ہوگا، اس کی موٹائی کتنی ہوگی، یہ کون سی کمپنی کا ہوگا، یہ سارا ہمارے پاس لکھا ہوا آتا تھا. اچھا، ایک چیز میں ہم لوگوں کو مجبور نہیں کرتے تھے، وہ تھے وہ لوگ جو مزدور یہاں پر کھدائی کرتے تھے. ہم ان کو تنگ نہیں کرتے تھے کہ جو سرکاری حساب ہے اس کے حساب سے تم نیچے جاؤ. باقی کسی بھی کوالٹی کے اوپر ہم نے کبھی کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا. بھائی پائپ ہے اوریجنل آئے گا، پائپ ہے اس کی تھکنس صحیح آئے گی، پائپ جس کمپنی کا سرکار نے کہا ہے اسی کمپنی کا ہوگا اور کسی کمپنی کا نہیں ہوگا. ہم نے ابھی جو کام کیا 20-21 ہزار رننگ فٹ، 1 کلومیٹر میں 3,300 فٹ آتا ہے. وفاقی حکومت کے فنڈ سے ہم نے 21 سے 22 ہزار رننگ فٹ کام کیا پانی کا. اور جو UC کا بجٹ وغیرہ تھا اس میں بھی کوئی 10,000 فٹ کے قریب، 12,000 فٹ کے قریب ہم نے پانی کا پائپ استعمال کیا. ماں سوائے ایک جگہ مجاہد کالنی، وہ 2 کلومیٹر لائن ہے، وہاں ایئر بال نہیں لگے ہوئے، وہ جوڑ کھلتے ہیں پائپ کے. باقی کہیں سے ایک پیسے کی شکایت نہیں آئی کہ کوئی 2 نمبر کا کام تھا یا پائپ خراب تھا یا اس کی کوالٹی صحیح نہیں تھی. الحمدللہ ہم نے جو بھی سرکار نے پیسے یہاں کے لوگوں کے لیے خرچ کیے ان کو ہم نے کوشش کی کہ ایمانداری سے، ماں سوائے کھدائی والے مزدوروں کو تنگ کرنے کے علاوہ باقی سارے کام ہم نے کوشش. اور میئر کراچی کا انتخاب ہوتا ہے 10 دن بعد، 20 دن بعد، 25 دن بعد، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا یہ بھائی ڈپٹی میئر کراچی ہوگا.
خان اقبال ٹاؤن کا جو بھی چیئرمین آئے گا، وائس چیئرمین آئے گا، وہ پی ٹی آئی کا ہوگا. اور میں نے یہ بال ایسے سفید نہیں کیے، ان کی لاج بھی رکھی ہے. مجھے عمران خان نام سے جانتا ہے اور اس کو یہ پتا ہے کہ یہ اچھا آدمی ہے. ابھی اس ٹینکی کے پتہ نہیں ہے کتنے سرپرست اعلیٰ بن گئے ہیں. سارے لوگ جا کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں. جس کو جہاں سے 4 ووٹ کا آسرا ہوتا ہے، کوئی بولتے ہے اس طرف پانی چلاؤ، کوئی بولتے ہے اس طرف پانی چلاؤ. میں نے ٹینکی پر جانا ہی چھوڑ دیا کہ بھئی اب اس کے بوجھ زیادہ ہو گئے. وہ ایک بلوچی میں کہتے ہیں کہ جس بچے کی دائیاں زیادہ ہو جائیں اس کا جو سر ہوتا ہے وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. تو یہ اس کے ابھی جو ہے بوس اور دائیاں زیادہ ہو گئی ہیں، اس لیے جو پانی آ رہا تھا تیسرے چوتھے پانچویں روز، ابھی وہ ہفتے بھر میں لوگوں کو نہیں ملتا اور کہہ رہے ہیں ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. اب کس قسم کی خدمت کر رہے ہیں وہ آپ لوگ نے دیکھ لیا ہوگا کہ بولا بھائی ادھر ٹینکی جو ہے یہ کوئی سونے کے انڈے دیتی ہے اور یہ اکبر صاحب کھا جاتے ہوں گے، ابھی ہم آ کر دیتے ہیں. حرام ہے ایک دن میں نے کسی سے بھی پوچھا ہو کہ بھئی اس ٹینکی پہ اس ٹینکی پہ مجید پاڑے میں تم لوگ کتنا چندہ لیتے ہو، کہاں خرچ کرتے ہو. بھئی جو بھی کرتے ہو کرو، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو پانی جو ہے ٹائم پہ پہنچنا چاہیے. اور الحمدللہ جب تک میں وہاں پر بیٹھا رہا لوگوں کی کم از کم ضرورت جو ہے تھوڑی بہت وہ پانی کی پوری ہوتی رہی. ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ علاقوں میں جو ہے پانی کی قلت ہونا شروع ہو گئی ہے. یہ نہیں ہے کہ پانی نہیں آتا، پانی آتا ہے. مجھے تیسرے دن پانی دیتے ہیں، اس کو 7ویں دن پانی دیتے ہیں، اس کو 5ویں دن پانی دیتے ہیں. جہاں 4 ووٹ کا آسرا ہوتا ہے اس طرف پانی کھول دیتے ہیں، ادھر کوئی وال بھی لگا دیتے ہیں. تو بھائی ایک نظام بنا ہوا ہے سب کے لیے اور لوگوں کو اتنا پانی مل رہا ہے کہ ان کا گزارا ہو سکتا ہے. ان لوگوں نے چھیڑ کے جو ہے اس کو تھوڑا سا خراب کر دیا ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ ہم آگے جا کر اس کو صحیح کریں گے. ایک لائن میں نے بچھائی ہوئی ہے جو ابھی ہم نے اسٹارٹ نہیں کی. مین لائن ایک ہم نے بچھائی ہوئی ہے جو ہم نے اسٹارٹ نہیں کی، وہ انشاءاللہ اسٹارٹ ہوگی. تو جیسے یہاں پر گلشن کے بنگلوں میں ڈیلی پانی آتا ہے، آپ لوگوں کے پاس ڈیلی نہیں تو انشاءاللہ دوسرے دن پانی ضرور آئے گا. باقی یہ ہے کہ یہ میری جنم بھومی ہے. یہاں پر میرے رشتہ دار بھی رہتے ہیں، یہاں پر میرے کلاس فیلو بھی رہتے ہیں، یہاں پر میرے خالاؤں کے گھر بھی ہیں، یہاں پر میرے ماموں کے گھر بھی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سب جو ہے میرے خاندان کے لوگ. 28 تاریخ کو بلے کے نشان پر ٹھپا لگانا ہے اور ماضی کی طرح یہاں پر بلے کو کامیابی دلوانی ہے. یہ میری ایک عاجزانہ درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی شانتی نگر جو ہے پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے، لیکن الحمدللہ میں جب بھی یہاں کے الیکشن لڑا ہوں تو وہ گڑھ وڑ جو ہے سارا ملیا میٹ ہو گیا. اور یہاں پر کوئی پیپلز پارٹی کا گڑھ اس وقت تھا کہ لوگوں کی خدمت کرتے، گڑھ اس وقت تھا کہ لوگوں کے کام آتے. انہوں نے ہمارے گراؤنڈ بیچ دیے، انہوں نے یہ اسکول مانک اسکول، میں نے یہاں سے 84 میں میٹرک کیا، یعنی 84 کو ابھی اگر آپ حساب کریں تو یہ 38 سال بنتے ہیں. 38 سال پہلے میں نے اس اسکول سے میٹرک کیا ہے. آپ میں سے بھی بہت سے لوگ وہاں پر پڑھے ہوں گے. وہ سندھ حکومت نے چند پیسوں کے لیے جو کسی بلڈر کو بیچ دیا. 100 سال تقریباً اس اسکول کو ہونے والے ہیں. پچھلی مرتبہ میں گورنر زبیر احمد کو لایا تھا اس اسکول کے اندر، ڈالمیا میں دوسری جگہیں بھی ہم نے اس کو گھمائی تھی. میں نے وہاں پر کہا کہ اس اسکول میں 1922 کا ریکارڈ ہے، تو ایک پرنسپل نے کہا کہ نہیں 1933 کا ہے. جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ 1933 سے یہاں پر بچے پڑھتے رہے ہیں. ابھی 2022 سے 11 سال اور گزریں گے، 100 سال اس کو ہو جائیں گے. 100 سال پرانا اسکول ان ظالموں نے جو ہے اٹھا کر جو ہے وہ دے دیا اپنا ایک بلڈر کو. بلڈر کیا کرے گا، اس کو توڑے گا اور یہاں پر فلیٹ بنائے گا، پیسے کمائے گا، خود بھی لے گا اور جو سندھ حکومت کے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو دیا ان کو بھی دے گا. آپ لوگ اگر کوئی گیا ہے، یورپ گیا ہے، امریکہ گیا ہے، تو وہاں پر اگر کوئی پرانا درخت بھی ہے وہ کافر ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ جنت میں بھی نہیں جائیں گے، لیکن ان کے یہاں اگر کوئی پرانا درخت بھی ہے تو وہ اس کو بھی نہیں کاٹتے کہ ہمارے یہ پرخوں کی جو ہے ہمارے باپ دادا کی نشانی ہے، اس کو نہیں کاٹو. ہم تو یہ پیسے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. یہ سامنے
اگر کچھ پرانے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس محلے سے ہم جیسے ہی نکلیں گے یہاں پر یاسین اسرار کا گراؤنڈ ہوتا تھا، بہت سے لوگوں نے اس کو دیکھا ہوگا، تھا یا نہیں تھا؟ ہاں بالکل. وہ ابھی اندر اس کے اوپر جو ہے فلیٹ بن رہے ہیں. میں شامل نہیں ہوں ان لوگوں میں جن لوگوں نے اس کے پیسے پکڑے. میں شامل نہیں ہوں، میری ٹیم کا کوئی آدمی شامل نہیں ہے جو اس مانک اسکول کے بیچنے میں شامل ہے. ابھی دیکھیں، اگر میں الیکشن لڑ رہا ہوں اور ماضی میں نے داد محمد کو، حاجی کو یا کسی کو سلام نہیں کیا ہوگا تو میں کہوں گا یار میں نے اس کو ایک مرتبہ سلام نہیں کیا تھا، لفٹ نہیں کیا تھا، میں اس کی تھوڑی سی معافی تلافی کروں. یہ ظالم تو یہ کر رہے ہیں، آپ لوگ یہاں سے نکلیں مجید پاڑے میں جائیں، اتنے بڑے بڑے پائپ ڈال رہے ہیں. یہ پائپ کس کے ہیں؟ سوسائٹی کے ہیں. وہ بھائی اتنے بڑے بڑے یہ فلیٹ بنیں گے، یہ غریب لوگ تو اس پانی میں ڈوب جائیں گے. 20 لاکھ روپے لے کر جو اتنی بڑی لائن ڈال رہے ہیں. محلے والے نکلے، ان کو گالیاں دے کر انہوں نے بھگا دیا. کچھ لوگوں نے پوچھا کام کون کروا رہے، بولا ہم اپنے جیب سے کروا رہے ہیں. تو بھائی یہاں پر کوئی آدمی اگر اپنے گھر کا پائپ لینے جاتا ہے پلاسٹک کا، تو پہلے 2,500-3 ہزار کا تھا، ابھی 7,000 کا ہے. آدمی 7 مرتبہ سوچتا ہے کہ پائپ لوں یا نہیں لوں. یہ لاکھوں روپے کا کام ہے. کون حاتم تائی کا بچہ ہے جو یہاں سے اپنے جیب سے کروا رہے؟ یہ جو رینجر چوکی ہے، اس سے آپ لوگ سیدھے آتے سیدھے سے گلشن کی طرف نکلیں تو بہت بڑا پہاڑ ہے زمین کے اندر جو ایکسیویٹر چل رہا ہے. وہ دن میں 2 یا 3 پائپ کی بہت زیادہ کوشش کے بعد جگہ بناتے ہیں، پھر وہ ڈالتے ہیں. کون دے رہے ہیں اس کے پیسے؟ یہ سوسائٹی والے دے رہے ہیں. اور ان سے پوچھو ہمارے بھائیوں سے، بولا موت کرائن گیا. تم کو گھر میں کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے اور تم اتنا بڑا کام کروا رہے ہو. کر کس کے لیے رہے ہو؟ کر کس کے لیے رہے ہو؟ بولا محلے والوں کے لیے کر رہے ہیں. تو محلے والوں کے لیے جو محلے کے اندر گلیاں خراب ہیں ان کو صحیح کرو. یہ تم کو کیا آفت آ پڑی ہے کہ اتنی بڑی لائن ڈال رہے ہو؟ اچھا دوسری بھی مجھے ایک بات پتہ چلی ہے کہ ان لوگوں نے ڈیل بنائی ہے 1 کروڑ روپے کی. 20 لاکھ روپے یہ لے رہے ہیں کولاچی والے سے، یہ سیوریج لائن ڈالنے کے جو اس پہ کام چل رہے. 30 لاکھ یہ اس سے لیں گے. یہ جو ہم تھوڑا سا اوپر جاتے ہیں مانک اسکول کے بعد، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایک دیوار تھوڑی سی اس طرف ہے، دوسری دیوار تھوڑی سی اندر ہے. جہاں پولیس چوکی تھی وہ دیوار تھوڑی سی اندر ہے. ان کی بات ہوئی ہے 30 لاکھ روپے میں کہ 8 فٹ سے 15 فٹ تک یہ اس دیوار کو اس روڈ کے اوپر لائیں گے. آگے جو بلاک کا تھلا ہے وہاں تک لے جائیں گے. بلڈر ان کو 30 لاکھ روپے اس مد میں دے گا. آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں انہوں نے کہا ہے کہ ہم جیت کے آئیں گے، یہ دیوار بھی آپ کو سیدھے کر کے دیں گے. سیدھے مانا یہ جو روڈ جا رہا ہے یہ 8, 10, 12, 15 فٹ جو ہے یہ بلڈر کو دیں گے. 50 لاکھ روپے ہو گئے. 50 لاکھ روپے کی بات ہوئی ہے کہ جو پانی کی لائن ہم کچھی پاڑے سے اندر لائے ہیں پانی کی ٹینکی تک، اس لائن کو وہ سندھی پاڑے سے گھمائیں گے، وہاں مسکان پاڑے سے اس طرف سے یہ جو ڈالمیا روڈ ہے سیدھا جا رہے ہیں مجید پاڑے تک، وہاں سے لائیں گے، ادھر سے گھما کے ٹینکی کے اندر ڈالیں گے اور یہیں بیچ سے جو ہے کنیکشن دے دیں گے کولاچی والے کو. 50 لاکھ کا ان کا یہ ڈیل ہوا ہے. جب ہم جیتیں گے ہم یہاں سے لائن کو گھمائیں گے، پھر آپ کو یہاں سے کنیکشن دیں گے. تو یہ لوگ آئے ہوئے ہیں کہ ابھی ہم خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی. ابھی میرے ساتھ کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے جن میں سے 1-2 یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ ان سے پوچھیں، واحد بھائی سے ہی پوچھیں، پڑوسی ہے آپ لوگوں کا، رشتہ دار ہے میرا، اس سے پوچھیں کہ کون حاتم تائی ہے جو اتنی بڑی لائن ڈال رہا ہے. میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بلڈر ڈال رہا ہے اور انہوں نے 20 لاکھ روپے لیے. اس دن میرا ایک کونسلر ہے وارڈ 1 کا، انور زید نام ہے، وہ یہاں پر آیا واحد سے، اس نے دعا سلام کی. تو واحد نے اس سے کہا کہ تم لوگ بیوقوف ہو، یہ جو بلڈر ہے نا ان کا پیسہ کھانا حلال ہے، کہ بھائی آپ کھا سکتے ہو تو حلال جا کے کھا لو. ہم میں تو اتنی ہمت نہیں ہے. بلڈر کیوں دے گا کسی کو پیسے؟ آپ ہم میں سے کوئی کسی کو پیسے اپنے اٹھا کر دے گا؟ تھوڑے یا بہت ہیں ہمارے پاس، کوئی کسی کو نہیں دے گا. تو بلڈر پیسے کیوں دے گا؟ بلڈر اس آدمی کو پیسے دے گا جو اس کے لیے غلط کام کرے گا. یہ کہتے ہیں مدرسے والے ہیں، ہم مسجد والے ہیں، اور بولتے ہیں اس کا پیسہ کھانا حلال ہے. تو کس کتاب میں لکھا ہے کہ بلڈر کا پیسہ؟ وہ حدیث دکھا دیں کہ جس میں لکھا ہو کہ اس کا پیسہ کھانا حلال ہے. سے لوگ ایسے ہیں جو ایسے یہاں پر بم کی قطاریں باندھ کے چلتے تھے، ابھی بولتے ہیں معاف کے صحیح خدمت.
بھی خدمت تو تم ماضی میں کر چکے ہو ہماری، جو ہمارے گھروں کے اندر تم گھس جاتے تھے، گھر کے اوپر جو ہے مورچہ لگا کر بیٹھ جاتے تھے، بچوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے، تو یہ خدمت آپ کی ہمیں یاد ہے۔ کسی بھی برے آدمی کو ووٹ دینا میں یہ سمجھتا ہوں ایسا ہے کہ جیسے میں اپنا جوتا اتار کر اپنے منہ پہ ماروں۔ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو یہ اس کا اپنا ضمیر ہے، میں کم از کم اپنے ووٹ کو جلا دوں گا، ایسے کسی آدمی کو نہیں دوں گا جو کہ یہاں پر منشیات فروشی میں، جو یہاں پر غلط کاموں میں، جو یہاں پر لینڈ گریبنگ میں، جو یہاں پر لوگوں کو ایذا دینے میں شامل ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی شریف آدمی جو ہے ایسے لوگوں کو ووٹ دے۔ دوسرا جو یہ ہمارے بوس بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر ٹینکی پہ، کہ یہ کوئی سونے کے انڈا دیتی ہوگی اور جو ہے میں کھا جاتا ہوں گا۔ ابھی اس ٹینکی کے مالک بہت ہو گئے ہیں، جس کا جہاں سے دل آتا ہے وہ وال لگا دیتا ہے، جس کا جہاں سے دل آتا ہے وہ وہاں سے پانی جو ہے دوسری طرف بھیج دیتا ہے۔ اس ٹینکی کو چلاتا ہے ہیرو۔ اسی 10 دن میں کم از کم 3 مرتبہ اس کے پاس گیا ہوں، یا اس کو میں نے بلوایا ہے کہ بھائی آپ اللہ کے نام پہ اس ٹینکی کو چلاؤ، بولو بھائی چلانے ہی نہیں دیتے، میں اس سے بہتر ہوں، میں گھر پہ ہوں۔ اس دن تو اس کو یہ گلزبان جا کے پکڑ کے لایا تھا، میں کہہ رہا اس کو لاؤ، اور یہ ٹینکی چھوڑ کے چلا گیا۔ بولا بھائی یہ جو بوس آئے ہوئے ان سے کہو خود ہی چلاؤ۔ پھر اس کو منتیں کی بھائی آپ ٹینکی پہ بیٹھو، کام وام جو ہوگا ہم کریں گے، اور ان کو منع کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو ہے زیادتی نہ کریں۔ وہ مجھے پرسوں پھر ملا تھا، بولا یار میں کیا کروں، میں نے کہا کسی بھی طرح سے چلاتے رہو۔ بولا یہ تو ابھی بول رہے تم کو بھگا دیں گے، میں نے کہا تم کو کوئی نہیں بھگائے گا، تم اس ٹینکی کو چلاؤ، میری ہیلپ اس کے ساتھ شامل ہے، لیکن میں ابھی 24 گھنٹے وہاں پر اپنی نہیں چلا سکتا۔ سوال کیا کہ اکبر بھائی یہ اسکول جو ہے بلڈر لے گیا، آپ لوگ نے کیا کیا؟ میں نے اس سے کہا یار میں علی زیدی کو یہاں پر لایا، ٹی وی کے نمائندوں کو لایا، اخبار کے نمائندوں کو لایا، علیم عادل شیخ کو لایا، اپنے ایم این اے کو لایا، اپنے ایم پی اے کو لایا، یہاں سے بھی کافی لوگ ہمارے ساتھ چلے، وہاں زندہ باد مرد آباد کیا ہمارے ساتھ انہوں نے۔ ہم نے یہ کہ کسی کو ڈنڈا نہیں مارا، کسی سے پیسے نہیں پکڑے، باقی جو احتجاج تھا وہ تو ہم نے کیا، اور الحمدللہ اس احتجاج کا کچھ نتیجہ بھی نکلا کہ ہائی کورٹ کے ایک جج نے پوچھا کہ شانتی نگر میں کہہ رہے ہیں کہ 100 سالہ پرانا اسکول کو توڑا جا رہا ہے، تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اور پھر اسی دوران یہ آرتی بھائی ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کا بیٹا جو ہے بڑا شیخ عبد الرحمان، وہ اور یہ مسجد کمیٹی کا اپنا حمید اور پپو جانتے ہوں گے اس کو، اور مجاہد، 5-7 لوگ، انہوں نے ایک ٹیم بنائی، ایک وکیل پکڑا اور ہائی کورٹ میں انہوں نے ایک درخواست جا کے دائر کی، اس پہ اسٹے لے لیا۔ وہ نہیں لیتے تو میں لے لیتا، کیونکہ میں نے یہاں پہ میٹرک کی ہوئی ہے۔ ایک اور صاحب ہے سندھی پاڑے میں رہتے ہیں، اس نے بھی اسٹے لیا ہوا ہے۔ کسی اور کا بھی میں نے سنا ہے کہ انہوں نے بھی اسٹے لیا ہوا ہے۔ ابھی کیس چل رہا ہے اس اسکول پہ کہ یہ سرکار کا ہے یا بلڈر کا ہے، تو ہماری تو دعا ہے کہ یہ اسکول جو ہے دوبارہ سے بن جائے اور اس میں جو ہے بچے جاتے رہیں۔ اچھا میں یہاں پر گیا تھا تو اس میں 110 بچوں کی رجسٹریشن تھی اور 44 اسٹاف تھا، جس میں پیون بھی ہوگا، لیب اٹینڈنٹ بھی ہوگا، کوئی کلرک بھی ہوگا۔ 44 لوگ لگے ہوئے تھے 110 بچوں کو پڑھانے میں، ان کو تعلیم دینے میں، اور ہائی اسکول میں اگر نہیں بھی کسی کی تنخواہ ہوگی تو 50,000 ضرور ہوگا، 50,000 ہوگی، 80 ہوگی، لاکھ ہوگا، 1.25 لاکھ ہوگا، 1.5 لاکھ ہوگا۔ اور آپ لوگ 44 لوگوں کا حساب لگا سکتے ہیں کہ ان کی سیلری کتنی ہوگی، اور یہ پھر ڈلیور کتنا کرتے ہیں۔ بچے ہمارے کتنے ہوشیار ہو کر یہاں سے نکلتے ہیں وہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا۔ یہ اندر چلے جائیں، ہیپی ہوم اسکول ہے، یہ 25-25 30 ہزار روپے یہاں پر جو ہے یہ فیس لیتے ہیں، لیکن سرکار جتنا ہمارے بچوں پہ سرکاری اسکول میں خرچ کرتی ہے اتنا یہ ہیپی ہوم والے بھی خرچ نہیں کرتے ہوں گے۔ ان کے جو ٹیچر ہیں ان کی 1.5 لاکھ تھوڑی سیلری ہوگی، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ امید رکھیں کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب کی حکومت آئے گی تو چیزیں کچھ بہتر ہوں گی۔ میں کم از کم 3 ڈالمیا کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، بل جو ہے وہ دکان کا 800 روپیہ، 6,000 روپیہ ٹیکس، یہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا، دکان والے جو بیٹھے ہوئے ہیں، کہ 6,000 کم از کم ٹیکس اور ہر مہینے بھرنا تھا۔
اور پھر لوگوں کی بددعائیں تھیں یا حکومت سمجھ گئی کہ وہ ٹیکس انہوں نے 1 سال کے لیے مؤخر کر دیا ہے، اور ابھی کا کسی کے پاس اگر بجلی کا بل پڑا ہوا ہے وہ لے آئے تو اس میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے یونیفارم ٹیکس، یعنی یہ جو یونیفارم پہن کے گھومتے ہیں ڈوبتے ہیں، ان کے پیسے بھی ہم نہیں دینے۔ پہلے 200 یونٹ کا بل آتا تھا 3,000 3,500 2,500، ابھی آپ دیکھ لیں 8,500 9,000 10,000 11,000۔ اب آدمی کماتا کتنا ہے، چوری تو نہیں کر سکتا۔ اچھا کہیں پر میں اگر ملازم ہوں، میری 20,000 ہوگی، مجھے میرا سیٹ اچانک سے 40,000 تھوڑی دے دے گا، 22 دے گا 23 دے گا، بہت زیادہ دے دیا، 25,000 تو بہت ہے۔ سرکاری کوئی ملازم ہے، اس کی اگر 30,000 تنخواہ ہے تو سرکار بڑھائے گی 5%، 10%، 8%، 80% تو انہوں نے بھی نہیں بڑھانی کہ 30,000 کی جگہ 48,000 تنخواہ دے دیں گے، چلو ہم ساری چیزیں پوری کر لیں گے۔ تو انہوں نے تو میں کہہ رہا ہوں لوگوں کا ستیہ ناش نہیں، سوا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ پہلے میں صحیح بات یہ ہے کہ 4 6 8 ہفتے پہلے میں میرے 2 بچے ہیں، میں ان کو فیس نہیں کر سکتا تھا کہ بھائی اتنی مہنگائی، اور تم لوگ جو ہے عمران خان، اتنی مہنگائی، عمران خان گھر میں بھی شرمندگی ہوتی تھی، باہر کو تو چھوڑیں۔ ابھی انہوں نے یہ حال کیا ہے کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو غرق کرے، اللہ تعالیٰ ان سے جان چھڑائے۔ جو ہو سکتا ہے کوئی ان کے ذہن میں کوئی بہت بڑا پروگرام ہو، پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں یہ ہمارے لیے۔ آپ تیل لے لیں، آپ گھی لے لیں، آپ زندگی کا کوئی بھی شعبہ لے لیں، اس کو آپ دیکھیں تو ریٹ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گئے۔